अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। और जो ज़िक्र हम करते हैं मुख्तलिफ सेहत और उसके साथ साथ जो दीगर बीमारियां हैं जिसकी वजह से लोग मुतासर होते हैं, लेकिन बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो इंसान अपने हाथों से भी पैदा कर लेता है। यानी बाज़ बीमारियां जिसके बारे में कहा जाता है कि कुदरती तौर पर हो गई हैं या अंदरूनी तौर पर इन्फेक्शन और आम तौर पर होते भी हैं, लेकिन बाज़ बीमारियां ऐसी जिनसे बचा जा सकता है, लेकिन अगर एहतियात ना की जाए तो ऐसी ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं जिससे जान भी जा सकती है। और उस जान जाने से पहले जो सूरत हाल एक आम आदमी की होती है वो इतनी भयानक हो जाती है जिसकी वजह से वो मुआशरे के अंदर बहुत मुश्किल उसके लिए ज़िंदगी गुजारना हो जाता है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं मुंह के कैंसर की, और जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात होती हैं। लेकिन इसकी वजूहात क्या होती हैं? उसकी वजूहात में आम तौर पे यही कहा जाता है कि पान, छालिया, गुटखा और सिगरेट, निस्वार, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं जिसकी वजह से कैंसर जो है वो इंसान को मुतासर करता है। और अगर इन चीज़ों का एहतियात की जाए, बचा जाए, तो मुमकिन है कि आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके अलावा भी दीगर वजूहात होती हैं जिसकी वजह से कैंसर जैसा मूजी मर्ज़ जो है वो इंसान को हो जाता है, लेकिन इस मर्ज़ से एक हद तक बचाव भी मुमकिन है। और जैसा कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो गुटखा या पान मुंह में रखते हैं और सो जाते हैं, या इस तरह की और जो दीगर मामलात वो करते हैं जिसकी वजह से वो इंतहाई तकलीफ दह सूरत हाल का सामना करते हैं। और जब फिर उनकी सर्जरियाँ हो रही होती हैं, और जब हमने देखा भी है जब मुंह को खुदा न खास्ता काट कर और सर्जरी की जा रही होती है, हड्डी काटी जाती है या और दीगर मामलात होते हैं, उसमें चेहरा जहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी शक्ल इख्तियार करता जाता है और फिर उसके लिए ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि एक तरह से उसको ऐसा लगता है कि वो सिसक सिसक के मौत के मुँह में जा रहा है। इस मौत के मुँह में जाने से बचने के लिए एहतियात वो वाहिद रास्ता है जो आपको महफूज रख सकता है। इस तमाम सूरत हाल पर कि किस तरह से बचा जा सकता है, क्या इसके लवाजमात हैं और क्या इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सुफियान अहमद साहब हैं, कंसल्टेंट ओरल सर्जन, एसोसिएट प्रोफेसर KMDC अब्बासी शहीद अस्पताल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। वालेकुम सलाम। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर शौकत मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट ENT। और जैसा कि आम तौर पे इस तरह के जो मामलात हैं जहां पर किस तरह से बचाव मुमकिन है वो भी हम डॉक्टर शौकत से जानेंगे। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आप भी तशरीफ़ लाए। वालेकुम सलाम। और डॉक्टर वकास समी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल जहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाए तो डॉक्टर वकास समी वो डॉक्टर हैं जो इस तमाम सूरत हाल को देखते भी हैं, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन मौजूद हैं हमारे साथ। इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से प्लास्टिक सर्जरी जो है वो की जाती है या किन वजूहात की बिना पे की जाती है। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आप भी तशरीफ़ लाए। वालेकुम सलाम। डॉक्टर सुफियान अहमद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे क्योंकि एक ऐसा कैंसर जो कि हमारे नौजवान नस्ल को बेइंतहा मुतासर कर रहा है और इससे बचाव भी मुमकिन है। तो अभी आपके सामने क्या स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं कि इस वक्त जो शहर कराची हो या पाकिस्तान, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखें, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपने चैनल के तवस्सुत से ये प्रोग्राम अरेंज किया, और आवाम की आगाही के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस किस्म के इवेंट्स हों ताकि आम लोगों तक ये मैसेज कन्वे हो सके कि हमने क्या करना है और इस मसले से कैसे निबर्द आज़मा होना है। जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, इस वक्त दुनिया भर में टॉप 10 मैलिग्नेंसीज यानी वो कैंसर जो कि इंसानी जानों के लिए ख़तरा है, 10 कैंसरों में से ओरल कैंसर जो है वो दूसरे या तीसरे नंबर के ऊपर रैंक होता है, अदर देन फेफड़ों का कैंसर और जो पिस्तानों का कैंसर या जिसे हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा कैंसर या सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर दुनिया में वो ओरल कैंसर काउंट होता है। पाकिस्तान की जहाँ तक सूरत हाल है, स्पेशली हम सिर्फ पाकिस्तान की ना बात करें बल्कि साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, ये वो रीजन है जहाँ ट्रेडिशनली बहुत सारी आदतें ऐसी हैं जो हमारी रिवाज में, हमारी रस्मों में सरायत की हुई हैं और जिनकी वजह से जो है दुनिया में ओरल कैंसर का या इस रीजन में ओरल कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा है बनिस्बत बाकी दुनिया के, जिसमें सबसे जो ज़रूरी और अहम
اجزاء ہے وہ چھالیا کا استعمال ہے. ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا یہ سارے کنٹریز آتے ہیں، ان کے یہاں رواجاً رسماً چھالیا کا استعمال بہت سارے مواقع پہ اور عادتاً بھی رائج ہے. اور چھالیا دنیا نے اس بات کو ثابت کیا ہوا ہے کہ چھالیا کے بہت سارے ایسے کیمیائی اجزاء ہیں جو کہ منہ کے سرطان کے ہونے میں کنٹریبیوٹری رول یعنی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. چھالیا کے علاوہ اور اچھا میں وقار صاحب ایک بڑی مزے کی چیز آبزرو کرتا ہوں کہ ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنے خاندانوں میں ایون جب رخصتی ہوتی تھی تو ایک پاندان دلہن کے ساتھ جو ہے روانہ کیا جاتا تھا، تو وہ ایک رواج تھا. لیکن اگر ہم 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے اس بیماری کے والیوم کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنا نہیں تھا. اس میں بہت بڑا کنٹریبیوٹری رول جو ہے وہ پروسیسنگ اور کیمیکلائزیشن کا ہے. یعنی یہ سارے اجزاء جو کہ نشے کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں تمباکو اور اس سے متعلقہ تمام چیزیں اور چھالیا کا استعمال ہے. میں 30 سال پہلے اگر ہم والیوم آف ڈیزیز کی بات کریں تو وہ اتنا زیادہ ہمیں نہیں سامنا تھا اس بیماری کا، لیکن پچھلے 10 سے 15 سالوں میں جب بہت ساری کیمیکلائزیشن اور بہت نئے نئے قسم کے نشہ آور چیزیں دریافت یا ایجاد کی گئیں اور معاشرے میں سرایت کر گئیں، تو اس بیماری کا والیوم بہت تیزی سے اسپیشلی ینگ پاپولیشن میں بڑھ گیا. دنیا کینسر کی وجوہات میں سگریٹ اسموکنگ اور الکوہل کو جو ہے وہ ایک کنٹریبیوٹری رول یا رسک فیکٹر ہم اسے زیادہ کہیں کہ رسک فیکٹر کنسیڈر کرتی ہے. لیکن ہمارے ریجن میں سگریٹ اور الکوہل کے علاوہ چھالیا ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے، اور تمباکو اور اس سے بنے ہوئے تمام اجزاء چاہے وہ اسموک کیے جائیں چاہے اسموک نہ کیے جائیں، کھائے جائیں یا زبان کے نیچے رکھے جائیں یا منہ کے کسی حصے میں رکھے جائیں جہاں سے وہ جذب ہو کے جو بھی اس کا وکٹم ہے اسے سرور مہیا کرتے ہیں، تو یہ سارے اجزاء جو ہیں یہ منہ کے سرطان کے بننے میں اور اس کے بڑھنے میں دونوں چیزوں میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. اچھا پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی مزے کی بات میں یہ کہوں کہ دنیا بھر میں آج بھی جو ایڈوانس پیتھولوجی ہے یعنی پھیلی ہوئی بیماری ہے کینسر کی منہ کے، اس کے نتائج آج بھی باوجود اس کے کہ ہم نے بہت ساری نئی سرجیکل اسکلز سیکھیں، بہت ساری نئی سرجیکل اسکلز ایجاد کی، بہت ساری کیمو تھراپیوٹک ایجنٹس ہم نے نئے دریافت کیے، ریڈیشن کے ذریعے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن اگر ہم نتیجے کی بات کریں تو نتیجہ اور سروائیول ریٹ آج بھی وہی ہے جو 1950 میں تھا، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ایسا ہی ہے. بالکل ایسا. ٹھیک ہے، میں دنیا کا ایک بہت مشہور کینسر ریسرچ سینٹر ہے اینڈری اینڈرسن جو بوسٹن میں ہے، اس کی اسٹیٹسٹکس اگر میں آپ سے شیئر کروں وہ یہ ہے کہ اسٹیج 4 ڈیزیز جسے ہم کہتے ہیں جو ایڈوانس ڈیزیز ہے، اس میں جو 1 ایئر سروائیول یعنی تمام علاج کے باوجود جو مریض 1 سال کا عرصہ بیماری کے بغیر رہتے ہیں، ان کی تعداد 100 میں سے اندازاً 30 سے 35 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اٹس اے ویری الارمنگ سچویشن. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو سیو آور سوسائٹی اینڈ سیو آور ینگ پاپولیشن. بالکل، اور محفوظ رکھنا جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ایک دوسرے کو آگاہ کریں گے تو اس سے ہی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر شوکت یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ پان جیسا بھی کہا، گٹکا، اس طرح کی چیزیں استعمال تو کر رہے ہوتے ہیں، وہ رکھ کر جو سو بھی جاتے ہیں، بہت سارے اتنا احتیاط بھی نہیں کرتے. لیکن سر یہ تو اپنی جگہ پر ہے، کیا ایسے بھی معاملات ہیں کہ ان چیزوں کا جو استعمال نہ کر رہا ہو وہ بھی منہ کے کینسر یا اس طرح کے علامات میں مبتلا ہو جائے؟ 2-3 باتیں اس میں میں ہائی لائٹ کروں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے سفیان نے بتایا کہ دنیا کے 10 سب سے کامن کینسر ان میں سے 8 ٹوبیکو کی وجہ سے ہوتے ہیں. ٹاپ 10 میں سے 8 جو ہے وہ ٹوبیکو کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو آپ سمجھ لیجیے کہ ٹوبیکو کا استعمال کتنا خطرناک ہے، چاہے وہ سگریٹ میں ہو، چاہے وہ پان میں ہو، چاہے وہ گٹکے میں ہو، مین پوری میں، بھیل پوری میں، نسوار میں، کسی چیز میں بھی ہو. تو ٹوبیکو کا
استعمال جو ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ منہ میں گٹکا یا کچھ بھی دبا کے اور رات کو سو بھی جاتے ہیں، ان کو کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو کنٹیکٹ ہے ٹیشو کا اس کیمیکلز کے ساتھ، وہ ٹائم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک آدمی نے گٹکا کھایا، اس کو تھوک دیا، اور ایک آدمی نے گٹکا منہ میں رکھا اور سو گیا اور 8 گھنٹے تک سوتا رہا، تو وہ 8 گھنٹے کا جو کنٹیکٹ ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ وہ لوگ زیادہ پرون ہے کینسر ہونے کے، اور ان کو کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ بہت ہی خطرناک عادت ہے جو کہ نہیں ہونی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سب چیزیں استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے، بے شک، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسانی ہیلتھ کے لیے بہت ہی خطرناک ہیں، اور یہ نون فیکٹ ہے کہ ان سے کینسر ہوتا ہے۔ اگر مجھے پتہ چلے کہ یہ چیز کھانے سے مجھے کینسر ہو سکتا تو میں تو کبھی نہ کھاؤں۔ لوگ کیسے کھاتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا، اور ایسے دھڑلے سے کہتے ہیں۔ ہمارے پاس پیشنٹ آتے کینسر کے، بھائی کینسر لے کے آیا ہے اور دوسرے بھائی کے منہ میں گٹکا ہے۔ عجیب سی بات ہے، مطلب اس سے بھی گٹکا نہیں چھوڑا، یعنی مجھے تو نہیں ہوا ہے، بھائی کو ہوا ہے، مجھے تو نہیں ہوا۔ کوئی بھی سبق سیکھنے کو تیار نہیں۔ سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میں اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کا حال یہ پہنچا ہوا ہے کہ ہم اتنے فرسٹریٹڈ ہیں کہ بہت ساری چیزوں کا علم رکھنے کے باوجود ہم اس وقتی سرور کے پیچھے جو ہے وہ گامزن ہیں، اور ہمارے پاس دیکھیں اس میں سوسائٹی کا بہت امپورٹنٹ رول ہونا چاہیے۔ ہیلدی ایکٹیویٹیز کو پریویل کیا جائے تاکہ آپ اس وقت کو اس چیز کو ڈائیورٹ کر سکیں کسی ہیلدی ایکٹیویٹی کی طرف۔ ہمارے یہاں رجحان نہیں ہے، ایکسرسائز کرنے کا رجحان نہیں ہے نوجوانوں میں۔ بہت تھوڑی سی پاپولیشن ہے جو ریگولر ایکسرسائز کرتی ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو بیچارے اپنی زندگی کی جنگ میں ہی اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ایسا رویہ ہی نہیں ہے ان کا کہ وہ اپنے اوپر کوئی توجہ دے سکیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ سہولتیں بھی بہت کم ہیں۔ عوامی سطح پہ پبلکلی ایسی سہولیات ہونی چاہیے جہاں پازیٹیو ایکٹیویٹی میں معاشرے کی یوتھ جو ہے وہ انوالو ہو سکے اور اپنے آپ کو کارآمد بنا۔ بالکل، اور بلکہ میں تو چاہوں گا کہ ہم یہ بتا سکیں کہ کیا کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر وقاص سمیع ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس بہت سارے اس طرح کے پیشنٹ آتے ہوں گے جن کے منہ کے کینسر کے بعد وہ علاج کرانا چاہتے ہوں گے، اپنی یقیناً بہت کچھ دیکھا ہے اس معاملے میں۔ سر، کیا کنڈیشن ہوتی ہے، کیا ان کے معاملات ہوتے ہیں، تاکہ عام زبان میں آپ اگر بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ اس سے کم از کم نجات تو حاصل کریں لوگ۔ جی، اس میں بہت شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر آج بات کی۔ کینسر کا علاج مشکل ہے، لیکن اگر یہ جتنا دیر سے اس کی تشخیص ہوگی اس کا علاج اتنا ہی مشکل ترین ہوتا جاتا ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ اگر آپ کو کینسر بہت جلدی پتہ چل جائے، تشخیص ہو جائے، تو اس کو ہم جب نکالتے ہیں تو ہمارا سافٹ ٹیشو یا ٹیومر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایک آپ کا چہرے کے اوپر زخم بنتا ہے۔ وہ جیسے زخم ٹیومر آپ کا بڑا ہوتا جاتا ہے، وہ پہلے آپ کے میوکوزا، منہ کے اندر جو جھلی ہوتی ہے اس کو انوالو کرتا ہے، پھر وہ مسلس کو انوالو کرتا ہے، پھر وہ اسکن کو انوالو کرتا ہے، پھر وہ بون کو انوالو کرتا ہے، پھر وہ گردن کے اندر جاتا ہے۔ تو جتنی اسٹیج کینسر کی بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ سافٹ ٹیشو، آس پاس کے ٹیشوز جو ہوتے ہیں ان کو کاٹ کے نکالنا پڑتا ہے۔ اب جتنا سافٹ ٹیشو نکالنا پڑتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اتنا ہی زیادہ ٹیشو کی ڈیفیشنسی ہے، اتنا ہی زیادہ آپ کا بڑا گڑھا بنے گا چہرے کے اوپر اور گردن کے اوپر۔ تو جب کینسر نکلنے کے بعد ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں تو ان کی یہی پرابلم ہوتی ہے کہ کینسر تو نکل گیا، اب ان کو واپس زندگی میں کس طرح بھیجا جائے۔ تو ان کی جو ریکنسٹرکٹیو ایک پروسیس جو ہوتا ہے وہ ہمارے ڈومین کے اندر پلاسٹک سرجری کے ڈومین میں آتا ہے۔ تو کینسر سے بچنے کا اور اس کے بہترین علاج کا یہی ہے کہ ہم اس کو پہلے تو ہونے سے بچائیں، اور اللہ نہ کرے اگر ہو گیا ہے تو اس کی جلد ڈائگنوسس کیا جائے اور ارلی اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، تاکہ آپ کی جو ریکنسٹرکٹیو نیڈس ہیں وہ اتنی ہی کم ہوں۔ جتنا ارلی کینسر ہوگا اتنی اچھی آپ کی ایکسیژن ہوگی، اتنی اچھی آپ کا ٹریٹمنٹ ہوگا، اور اتنی اچھی آپ کی ریکنسٹرکشن ہوگی، اور اتنی ہی جلدی آپ اپنی زندگی کے باقی معاملات کے اندر واپس جا سکیں گے۔ بالکل، یہ صورتحال ہے۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کوئی ایسی صورتحال جس میں خدا نخواستہ آپ کا کوئی عزیز مبتلا ہے، تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو پینل ہے وہ آپ کو مشورہ بھی دے سکتا ہے کہ کس طریقے سے آپ بچاؤ کر سکتے ہیں، احتیاطی تدابیر کی جانب جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس
پوری صورتحال میں جہاں پہ آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ لوگ جو ہیں وہ ان وجوہات سے تو جاتے ہیں بیماری میں، لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ صراط مستقیم پر چل رہے ہوتے ہیں پھر بھی وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جو رسک فیکٹرز ہیں اس کے اندر پان، چھالیا، گٹکا، تمباکو، ماوا، مین پوری، وہ جتنے بھی ہم اسے بیسکلی کیومولیٹیولی سبسٹنس ایبیوز کہتے ہیں. سبسٹنس ایبیوز سب سے میجر کنٹریبیوٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے ایز اے رسک فیکٹر، لیکن اس کے علاوہ انوائرمنٹل فیکٹرز، بہت سارے لوگ ایسی انڈسٹریز سے متعلق ہیں جہاں کیمیکلز کا استعمال ہوتا ہے، اور بہت سارے کیمیکلز بلیم کیے جاتے ہیں کہ وہ کینسر ہونے کے رسک کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. تو وہ ورکرز جو کیمیکل انڈسٹری سے وابستہ ہیں یا ایسی انڈسٹری سے وابستہ ہیں جہاں کیمیکل کا استعمال ہو رہا ہے. پھر کچھ لوگوں میں خاندانی طور پہ، جس کو ہم جینیاتی طور پہ کہتے ہیں، جینیاتی طور پہ رجحان ہوتا ہے کہ وہ سرطان میں مبتلا ہو سکتے ہیں. سبسٹنس ایبیوز کے بعد جو ہے جینیاتی رجحان بڑا امپورٹنٹ فیکٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہیومن پیپیلوما وائرس ایک وائرس ہے جو کہ گلے کا انفیکشن کراتا ہے. اس میں بہت ساری ٹائپس ہیں، اس کی 2 ٹائپس 16 اور 18، 16 اینڈ 18. ایچ پی وی 16 اینڈ 18 کو دنیا بلیم کرتی ہے کہ جی اس وائرس سے اگر انفیکشن ہو جائے اور وہ اپروپریٹلی ٹریٹ نہ ہو تو یہ ٹیشو میں سرطان بننے کا سبب بنتا ہے. تو یس، سبسٹنس ایبیوز میجر کنٹریبیوٹری رول پلے کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وجوہات ہیں. وہ جو آپ نے صراط مستقیم پہ چلنے والی بات کی ہے، تو یس ایسا ہو سکتا ہے کہ جینیاتی طور پہ کسی انسان کے اندر یہ رجحان موجود ہے کہ وہ کینسر ڈیولپ کر سکتا ہے، اور اس نے کوئی سبسٹنس ایبیوز نہ بھی کیا ہو تو بھی اس کو کینسر ہو سکتا ہے. لیکن جو سبسٹنس ایبیوز کر رہا ہے اس کا امکان کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پبلک کو یہ میسج دیں کہ جی یہ تو جینیاتی طور پہ اور سبسٹنس ایبیوز کا کوئی اتنا کنٹریبیوٹری رول نہیں ہے، تو ایسا قطعاً نہیں ہے. سوسائٹی کو یہ میسج ہم قطعاً نہیں دینا چاہتے کہ سبسٹنس ایبیوز کا رول کوئی کم ہے. سبسٹنس ایبیوز سب سے میجر کنٹریبیوٹری رول ہے. تو پلیز اپنے چینل کے توسط سے بھی اور اپنے ملنے جلنے والوں اور ان کی بھی آگاہی کے لیے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جتنی چیزیں جو نشہ آور چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری کنٹریبیوٹری رول پلے کرتی ہیں کینسر کے ہونے میں، اور ان سے بچنے کی اپنی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. بالکل. اس میں وقار صاحب ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جینیٹک پری ڈسپوزیشن تو ہوتی ہے، لیکن جہاں تک میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، ظاہر ہے ڈاکٹر سفیان شوکت صاحب کا بہت اس میں ایک میسو ایکسپیرینس ہے، انلیس کہ آپ ان پیشنٹس کو ایک ٹریگر پرووائڈ کریں جو کہ سبسٹنس ابیوز کی شکل میں ہے، اٹ از ویری ریئر کہ ان پیشنٹس کے اندر آپ کو اورل کینسر ڈیولپ ہو. تو جینیٹک پری ڈسپوزیشن اپنی جگہ، وائرل انفیکشن کا ایک اپنی جگہ، انلیس کہ آپ ان کو یہ ٹریگر فراہم کریں جو کہ سبسٹنس ابیوز کی شکل میں، جس میں پان، چھالیا، گٹکا، ماوا، مین پوری ہے، ان پیشنٹس کے اندر عام طور کے اوپر کینسر پھر بھی نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں میں اس میں ایک سادہ سی مثال ایسے دوں کہ کسی اسلحے کے ڈیپو میں ایک چنگاری لگا دی جائے، وہ آپ چنگاری بجھا بھی دیں گے تو بھی تباہی ہونے سے آپ نہیں بچا سکیں گے. تو بالکل اسی طرح سے کینسر کا جو آن سیٹ ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ یہ جو سبسٹنس ایبیوز ہے یہ ایک چنگاری کا کام کرتا ہے. اگر آپ نے وہ چنگاری اسلحے کے ڈپو میں لگا دی ہے تو آپ بے شک چنگاری کو بجھاتے رہیں، اس کو پانی ڈال کے ٹھنڈا کر دیں، لیکن جو تباہی آپ نے ٹریگر کر دی ہے وہ تباہی اپنے انجام تک پہنچتی ہے. تباہی جو ہے اور بہت بڑی تباہی ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں جو ہے کیا حکومتی سطح پہ ہم دیکھتے ہیں تو مختلف اقدامات ہوتے ہیں، وہ چھالیاں پکڑ لیتے ہیں، گٹکے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پھر بھی وہ دستیاب ہے. تو اس کے اندر جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیا کرنا چاہیے حکومتی اقدامات کہ عام آدمی جو ہے وہ بچ سکے؟ کیا اشتہار سازی کرنی چاہیے یا پھر آپ جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی کچھ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے اسے تو بہت کچھ کرنا چاہیے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، چونکہ مجھے کوئی 40-45 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے. آج سے کوئی 40 سال پہلے اورل کینسر نہیں تھا ہمارے یہاں، بہت کم تھا. سال میں کبھی 1 یا 2 کیس ہمیں نظر آتے تھے اورل کینسر کے، ادروائز نہیں ہوتے تھے. اس وقت بھی جینیٹک تھا، اس وقت بھی وائرل تھا، لیکن اورل کینسر بہت کم تھا. یہ ان کی وکاس کی بات صحیح کہ ٹریگر ہم نے
پرووائڈ کیا ہے، اور وہ ٹریگر ان سب چیزوں کی وجہ سے. اب جب وہ ٹریگر ہوتا ہے تو وہ اس کو ایک دم سے نان اسٹاپ بہت ہائی اسپیڈ پہ لے جاتے ہیں اور کینسر ڈیولپمنٹ میں بہت وقت نہیں لگتا. تو یہ ساری جو ہماری تباہی ہے اس معاشرے کی، وہ 1985 سے شروع ہوئی جب یہ سب چیزیں آنی شروع ہوئیں، اور جیسے جیسے یہ چیزیں بڑھتی چلی گئیں اسی حساب سے کینسر کا ریشیو بڑھتا چلا گیا. ہماری حکومتوں نے اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں کیا. اسمبلی سے ایک انہوں نے بل پاس کر دیا کہ یہ سب چیزیں بنانا، بیچنا اور رکھنا وہ قانوناً جرم ہے. لیکن میں نے آج تک اس جرم میں کسی کو سزا نہیں ہوتے دیکھی. سب چیزیں پکڑی بھی جاتی ہیں، لوگ قید بھی ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے جو ہمارے یہاں معاملات ہوتے ہیں وہ سب چھوٹ بھی جاتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں ہوتا. ایک میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتا دوں. باہر سے چھالیاں امپورٹ ہوئی تھی، یہ ایسے کوئی 20 سال پرانی بات ہے، اور وہ چھالیاں جو ہے دنیا کی جو گندی ترین چھالیاں ہے وہ تھی، اور وہ ٹنوں کے حساب سے تھی، اس میں فنگس لگا ہوا تھا. ہماری پی ایم ای کی ٹیم کو جب پتہ چلا تو انہوں نے جا کے اس کا سیمپل لیا، سیمپل لے کے لیبارٹری میں چیک کرایا تو اس میں ملٹیپل فنگس کے ایلیمنٹس تھے. پھر انہوں نے جو ہے وہ کسٹم آفیسر ایک بہت ہی ایماندار شخص تھا، اس نے حتی الامکان جو ہے اپنی پوری، اس کے اوپر اتنا پریشر تھا، اوپر سے منسٹرز کے فون آ رہے تھے، ایڈوائزرز کے فون آ رہے تھے، گورنمنٹ کے جو فنکشنریز ہیں ان کے فون آ رہے تھے، لیکن اس نے وہ پوری کی پوری جو لاٹ ہے اس پوری لاٹ کو اس نے جلا دیا، ختم کر دیا. لیکن اس کے بعد دوبارہ کبھی وہ لاٹ جلی نہیں، وہ ہمیشہ آتی رہی. تو ہمارے ہاں جو چیزیں باہر سے بھی آتی ہیں تو ان کی کوالٹی اتنی خراب ہوتی ہے. ایک تو چھالیے ویسے ہی اس میں جو ہے کم از کم 18 سے 20 سبسٹنس ایسے ہیں جو کہ کینسر بناتے ہیں، اور اس پہ فنگس لگی ہوئی چھالیاں، تو آپ سمجھیے کہ اس کو مینی فولڈ کر لیجیے، تو کہاں جاتے ہیں اور کینسر کس طرح سے پھیلتے ہیں، یہ سب چیزیں بہت کلیئر ہیں. بالکل. اور اس تمام تباہی کے اندر حکومت کوئی ایسے اقدامات لے کر بھی بچا سکتی ہے نوجوانوں کو، خاص طور پہ کیونکہ نوجوانوں میں یہ لت جو ہے وہ عام طور پہ ہوتے ہوئے دیکھی ہے، جس میں سخت اقدامات کرنے کی ضرورت بھی ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ اس کا طریقہ علاج کیا ہے اور مزید اس کی روک تھام کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بات ہم کر رہے ہیں اورل کینسر کی، اور اس کینسر سے بچاؤ کس طرح سے ممکن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا علاج تو تبھی ممکن ہوگا جب یہ پتہ چلے کہ بیماری کیا ہے، اور بیماری پتہ چلنے کے بعد ہی علاج ممکن ہوتا ہے. اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے. ڈاکٹر سفیان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، تشخیص کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیں، جہاں تک منہ کے سرطان کی علامات کی آپ بات کریں تو منہ کے سرطان کی علامات میں منہ کے اندر جھلی کا بڑھ جانا، کوئی زخم جسے ہم السر کہتے ہیں عام زبان میں، کسی زخم کا مندمل نہ ہونا یعنی ہیل نہ ہونا، کوئی پینفل ایریا، کوئی ایسی جگہ جھلی میں جس کا رنگ تبدیل ہوا ہو اور باقی جھلی سے وہ ایک مختلف جھلی نظر آ رہی ہو، یہ وہ عام علامات ہیں جو عام آدمی اگر منہ کھولے تو اسے نظر آ سکتی ہے. دیکھیں، کینسر کا جو زخم ہے انیشلی وہ پین لیس السر کے طور پہ اپیئر ہوتا ہے، یعنی کینسر کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ تکلیف نہیں دے رہا ہوتا، اور جب تکلیف نہیں دے رہا ہوتا تو لوگ بنیادی طور پہ اس کو نیگلیکٹ یا نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ ان کی لمیٹیشن تکلیف کی وجہ سے زندگی میں نہیں ہو رہی ہوتی، اور وہ اندر ہی اندر بڑھتا رہتا ہے. خاموش قاتل کی طرح. ہاں جی، بالکل خاموش قاتل کی طرح. دیکھیں، کینسر کا ابتدائی مرحلے میں ڈائیگنوز ہو جانا اور صحیح طریقے سے اس کا علاج ہو جانا اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ہمارے نتائج اچھے رہیں گے اور ہم مریض کو ایک بہتر زندگی کی طرف گامزن کریں گے. ارلی ڈائیگنوسس، جس کو ہم جو کہتے ہیں کہ بنیادی کردار ہے اس بیماری کے علاج میں، اگر بروقت تشخیص ہو جائے اور صحیح طریقہ علاج سے اس کو مریض کو ٹریٹمنٹ دی جا سکے تو بہت اچھے امکانات کے ساتھ ہم اس بیماری سے مقابلہ کر سکتے ہیں.
جہاں تک تشخیصی مرحلے کی بات ہے، دیکھیں ایک تو یہ کہ کچھ علامات جو مریض کو اگر محسوس ہوں، اور یہ بہت آسان ہے، اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ اپنا آنکھ خالی بولیں اور اپنے منہ کا کے اندر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں واضح طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کو کوئی زخم نظر آ رہا ہے ایسا جس میں تکلیف نہیں ہے، کہیں گوشت بڑھا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں جھلی بڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، کوئی اب نارمل حصہ نظر آ رہا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ فوراً ہیلتھ کیئر پرووائڈر یا ہیلتھ ورکر کے پاس جائے اور اس کی اسسمنٹ کروائے. جہاں تک اسسمنٹ کا تعلق ہے، کینسر کی حتمی تشخیص جو ہے وہ بائیوپسی، یعنی اس خراب حصے سے ایک ٹکڑا لے کے اس کو خوربین سے دیکھ کے اس کے خلیے کی ساخت کی بنیاد پہ 100% یقین سے کہا جا لیکن سکتا ہے. لوگ ڈرتے ہیں اس پورے پروسیس میں. دیکھیں ہمارے معاشرے میں بہت زبردست قسم کے جس کو متھ کہتے ہیں یا جس کو رجحانات کہتے ہیں کہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ جی اس میں لوہا لگا دیں گے زخم میں تو یہ خراب ہو جائے گا یا یہ بڑھ جائے گا. دیکھیں ایک بات وقار بہت ضروری ہے سمجھنے اور انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ دیکھیں اگر کسی کو کینسر ہے تو ہم اس کو چھیڑیں یا نہ چھیڑیں وہ بڑھتا رہے گا اور وہ مریض لے جاتا ہے. یعنی اگر کسی کو کینسر ہو اور کوئی علاج نہ ہو تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس انجام کو جاننے کے لیے آپ کو تعلیم یافتہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک بہت عام آدمی اس کو بھی پتہ ہے کہ کسی کو کینسر ہو جائے اور کوئی علاج نہ ہو تو کچھ عرصے کے بعد مریض ہی نہیں بچتا. ٹھیک ہے، تو بائیوپسی جسے ہم ٹکڑا لے کے ٹیشو ڈائگنوسس کہتے ہیں، یہ 100% یقین کے ساتھ بتاتا ہے کہ جو خراب حصہ نظر آ رہا ہے کیا اس میں سرطان ہے کہ نہیں ہے. اور عام لوگوں کے لیے میسج یہ ہے کہ دیکھیں دنیا بھر میں ہر چیز کے لیے ایک نظام وضع کیا گیا ہے، ایک طریقہ جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے کہ اگر یہ ہو تو اس کو ایسے ڈیل کرنا چاہیے. تو بائیوپسی ایک انٹیگرل ایلیمنٹ ہے جس کے بغیر تشخیص کا حتمی نہیں کیا جاتا، اور حتمی تشخیص کے لیے بائیوپسی ہونا ضروری ہے. اگر بہت سارے لوگوں کو یہ رجحان ہے کہ یہ پھیل جائے گا، دیکھیں بائیوپسی ایک دفعہ کی جاتی ہے تو جو دنیا گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پھر آپ کچھ ہفتوں کے اندر اس پورے خراب حصے کو جسم سے نکال دیں. جہاں تک علاج کی، منہ کے کینسر کے علاج کی آپ بات کرتے ہیں، 90% منہ کے اندر جو کینسر ہوتا ہے اس کو اسکوامس سیل کارسینوما کہتے ہیں، جو منہ کی جھلی سے بنتا ہے یا منہ کی جھلی کے سیل کا کینسر ہوتا ہے. اور اس کے علاج میں سب سے اہم کردار اس خراب حصے کو سرجری کر کے نکال دینا ہے. دواؤں کا رول صرف سپورٹیو ہے، کوئی کیمو تھراپیوٹک ایجنٹ کلیم نہیں کرتی کہ وہ کیوریٹیو رول پلے کرتی ہے اورل اسکوامس سیل کارسینوما میں. ہاں جہاں تک شعاؤں کا تعلق ہے، دیکھیں کینسر کا علاج 3 طریقوں سے ہوتا ہے، یا تو ہم سرجری کر کے اس کینسر کو جسم سے باہر نکال دیں، یا ہم دوائیوں کے ذریعے اس کو قابو کریں، یا ہم شعاؤں کے ذریعے اس حصے کو ختم کر دیں جسے ہم ریڈیشن تھیراپی کہتے ہیں. تو شعاؤں کا رول اچھا اس لحاظ سے ہے کہ وہ کینسر جو صرف سافٹ ٹیشو یعنی جھلی میں اور گوشت کے اندر ہیں اور ان کا سائز چھوٹا ہے 2 سینٹی میٹر سے 4 سینٹی میٹر کے درمیان میں، اس سائز کے کینسر میں جو پھیلا ہوا نہ ہو اور جو چھوٹا ہو اور بالکل گوشت کے اندر یا سافٹ ٹیشو کے اندر ہو، شعائیں علاج کر سکتی ہیں، کیور کر سکتی ہیں. اچھا سر، میں ڈاکٹر صاحب اس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی والی بات کہ ہومیوپیتھک یا پھر حکمت کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں. سر کیا وہ علاج بھی اس مرحلے پہ دیکھیں نہ تو میں حکیمی ڈاکٹر ہوں، نہ مجھے جو ہومیوپیتھک میڈیسن آتی ہے، مجھے اس بارے میں میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ علاج ہے یا نہیں ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا. بہت سارے اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض ہمارے پاس آتا ہے جب ارلی اسٹیج ہوتی ہے ڈیزیز کی، اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے. 6 مہینے 8 مہینے کے بعد وہ دوبارہ آتا ہے ایک میسو پیتھولوجی کے ساتھ. تو دیکھیں معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، وہ آتا ہے علاج کرانے کی غرض سے، پتہ لگانے کی غرض سے، جب اس کی تشخیص ہو جاتی ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. بہت ساری فریکشن آف پاپولیشن ہے جو یہ کرتی ہے، اور وہ چلے جاتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن، آیوویدرک میڈیسن، جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس اور ان سارے لوگوں کے پاس. یہ سارے لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اس بات کا مجھے علم نہیں ہے، نہ میں کوئی اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن
لیکن یہ سارے لوگ جب 6 مہینے 8 مہینے سال کے بعد دوبارہ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بیماری جو اگر اس وقت وہ علاج کرواتے تو ان کی بہتری کے امکانات بہت زیادہ تھے، وہ لا علاج ہو چکے ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم. ایسی اسٹیج کے اوپر وہ ڈیزیز لے کے آتے ہیں کہ ہماری سرجری کرنے سے بھی فائدہ ہونے کا امکان ہمیں نہیں دکھ رہا ہوتا. تو برائے مہربانی جس نے جو کرنا ہے وہ کرے، لیکن جو ایک مستند دنیا کا جانا مانا طریقہ علاج ہے جس کو ہم ایلوپیتھک میڈیسنز کہتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ ضرور کرتے رہے. اگر کسی کا دعاؤں پہ بھروسہ ہے بالکل جائیں جی، اب دعائیں کروائیں. کسی کو حکمت کے لیے میں کسی کو نظر آتا ہے کہ یہ وہ بھی کروائیں، لیکن ساتھ ساتھ جو مستند طریقہ علاج ہے اسے نہ چھوڑیں. اور جو سرجن ایڈوائز کر رہا ہے اسے ضرور سنیں، اس لیے کہ آپ کے رشتہ داروں نے جو آپ کو بتایا ہے اس کی بنسبت وہ سرجن جس کے پاس آپ گئے ہیں وہ زیادہ پڑھا لکھا اور اس بیماری کو جانتا ہے جتنا آپ کے رشتہ دار جو آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ یہ نہیں کروانا اور وہ نہیں کروانا. اس سے کہیں زیادہ معلومات اس آدمی کے پاس ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں علاج کی غرض سے. تو برائے مہربانی جو ایکسپرٹس ہیں ان کی سننے کی کوشش کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب جی اس میں ایک بات ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ بائی ڈیفالٹ ایک پرابلم ہے کہ مریض سب سے پہلے اپنے محلے والوں کی سنے گا، اپنے دوستوں کی سنے گا، رشتہ داروں کی سنے گا، حکیم کی سنے گا، اور ادھر ادھر سے جو ان اوتھینٹک ذرائع ہوں گے ان کی بات سنے گا، ان پہ عمل کرے گا. اگر وہ صحیح وقت پہ ڈاکٹر سفیان یا جو بھی ہیڈ اینڈ نیک کینسر کے جو لوگ ہیں ان کے پاس پہنچ بھی جاتا ہے تو بجائے ان کی بات پہ عمل کرنے کے وہ ان لوگوں کی بات کو زیادہ سمجھتا ہے اور عمل کرتا ہے جن کا ان چیزوں سے عام طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اس مریض کو نیگیٹو ہی کاؤنسل کر رہے ہوتے ہیں. بہت بڑا فیکٹر جو پیشنٹ جو بائپسی نہیں کرواتے ان کے اندر ان لوگوں کا ہے کہ جو کہ اس کے آس پاس لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہ منع کرتے ہیں اور وہ کوٹ کرتے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار تھا، اس نے بائپسی کرا، اس کے بعد زخم بڑھ گیا، بیماری بڑھ گئی. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جن کو مریضوں کو نہیں سننا چاہیے. آپ ایک سرٹیفائڈ لوگ جو کہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جن کا یہ روز کا کام ہے، سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان کے مشورے کو مانیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. وقار صاحب بہت کلیئر میں بتا دوں جو ہمارے جو جیسے سفیان نے بتایا، وقار سے بتایا. دیکھیے ایک چیز بہت کلیئر آپ کے توسط سے سب کو پہنچ جانی چاہیے کہ کینسر روزانہ بڑھتا ہے، ہر لمحے بڑھتا ہے، رکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بائپسی کرائیں یا نہ کرائیں، کینسر نے بڑھنا ہے. بڑھتے بڑھتے اس نے پہلی اسٹیج سے دوسری سے تیسری چوتھی اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں. تو بائپسی جو ہے اس کا مقصد صرف ڈائگنوسس ہوتی ہے، اور اس کے ہم 2 ہفتے یا 3 ہفتے بعد جیسے اس کی رپورٹ آتی ہے ہم انویسٹیگیشن کراتے ہیں، اس کا سی ٹی اسکین کراتے ہیں، اس کا ایم آر آئی کراتے ہیں، اس کے باقی بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں، اس کا بلڈ ارینج کرتے ہیں، اور اس کو ہم مینیج کرتے ہیں کہ اب اس کو ہم نے آپریٹ کرنا ہے. اور وہ اس پورے حصے کو اور پوری گردن کو جس میں ہم سارے لیولز کو ہم صاف کر کے، اور اگر مینڈیبل میں جبڑے میں یا اوپر کی ہڈی میں اگر ہے تو اس کو بھی نکال دیتے ہیں، اور پھر وقار صاحب جو ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں. یہ ایک پورا پروسیس ہے جو ہم نارملی جب کرتے ہیں تو آپریشن کا ٹائم کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور مریض جو ہے وہ ہاسپٹل میں بہت سارے دن رہتا ہے، جن میں ایک دن آئی سی یو بھی ہوتا ہے، 6-7 دن جو ہے وہ ویسے ہاسپٹل رہتا ہے. اس میں اخراجات بھی تو کافی ہوتے ہیں اور اخراجات بہت ہوتے ہیں. تو اس لیے جو اگر آپ پہلی اسٹیج پہ اگر آپ کینسر لے کے آتے ہیں تو چھوٹی سی سرجری ہوتی ہے یا چھوٹی سی ریڈیشن ہوتی ہے، آپ کلیئر ہو جاتے ہیں، آپ کا چہرہ جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے، اس سے کوئی ڈسفیگرمنٹ نہیں ہوتی. جتنی اسٹیج بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی آپ کی سرجری ایکسٹینسو ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا آپ کے چہرے کی ڈسفگرمنٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، مسائل بھی بڑھتے ہیں. بالکل صحیح، وسائل بھی بڑھتے ہیں، خرچہ بھی بڑھتا ہے. اچھا سر، اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ پان چھالیا کھایا یا گٹکا وغیرہ کے استعمال کے بعد ان کو کچھ کھانا کھانے میں مشکلات شروع ہو جاتی ہیں. کیا وہ بھی خدا نخواستہ علامات کی طرف ہی ہوتا ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ چھالیا اور ان سب چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان کا منہ کا سائز تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فائبروسس. اچھا، یہ بھی ایک انیشل اسٹیج ہے جو کہ پری کینسرس کہلاتی ہے.
जितनी मुंह के अंदर फाइब्रोसिस होगी उतना मुंह छोटा होता चला जाएगा। हमारे मुंह के जो गुलाबी रेशे हैं वो पूरा मुंह खोलने में आपको मदद देते हैं, लेकिन जो सफ़ेद रेशे होते हैं ये सख्त होते हैं। तो जितने सफ़ेद रेशे बढ़ते चले जाएंगे आपका मुंह छोटा होता चला जाएगा, अल्टीमेटली मुंह टोटल बंद भी हो जाता है। ठीक है, और उसमें आप खाना सिर्फ खाना भी लिक्विड मुश्किल जो हो, है बिल्कुल सिर्फ सही लिक्विड पे रह जाते हैं। और ये इसका अगर आप इसको इस तरह सुने, कुदरत की तरफ से ये आपको एक इशारा है कि आप तबाही के रास्ते की तरफ जा रहे हैं, आप अभी रुक जाएं तो आप उस आफियत में आ जाएंगे, वरना फिर बिल्कुल बिल्कुल ये मुश्किल हो जाएगा। और इसी आफियत के सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये भी जानेंगे कि किस तरह से फिर रोकथाम के साथ साथ डॉक्टर साहब के जो मशवरे हैं, हमारा जो पैनल आपको मशवरा देगा उसको आप ज़रूर अप्लाई करें और खुदा रा इस लानत से महफूज भी रखें। एक छोटा सा ब्रेक के वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। बात हम कर रहे हैं कि सेहत को अपने बरकरार कैसे रखा जाए। वक्त क्योंकि बहुत कम रह गया है, तो ये हम जानना चाहेंगे कि हुकूमती सतह पर क्या इक़दामात हो रहे हैं और क्या कुछ करने चाहिए। डॉक्टर सुफान, आप इस बारे में क्या कहें? पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत कम सेंटर्स ऐसे हैं जहां मुंह के कैंसर के ऑपरेशन हो पाते हैं। मैं अब्बासी शहीद हॉस्पिटल से मुताल्लिक हूं और मुझे पता है कि अगर मुझे ओरल कैंसर का ऑपरेशन अगर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में करना पड़ता है तो मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, फैसिलिटी ऑफ केयर के स्टैंडर्ड्स जो रिक्वायर्ड हैं वो नहीं हो पाते। तो देखें, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो रियासत के हवाले से होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि रियासत ओन करे अपने शहरियों को, और एक हेड एंड नेक कैंसर रजिस्ट्री या ओरल कैंसर रजिस्ट्री होनी चाहिए, जिसमें जो भी मरीज़ कहीं पे भी रिपोर्ट होता है तो सरकार को, रियासत को इस बात का पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये मरीज़ है जिसको ओरल कैंसर है। इससे दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि आपके पास एक्यूरेट डेटा आने लगेगा कि हमारे माशरे का कितना हिस्सा, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि मुलव्वस है इन सारी चीज़ों में। दूसरा, डेटा कलेक्ट करने के बाद ऐसी सहूलियात का मुहैया करना जहां इन लोगों का बाहसन इलाज हो सके, जिसमें सर्जरी, रेडिएशन, प्रोविजन ऑफ ड्रग्स एंड कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स ये सारे शामिल हों। अच्छा सर, और जो लोग इलाज ना करवा सकते हैं क्योंकि महंगा इलाज है, तो उसका तरीक़ाकार क्या है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मुंह का जो कैंसर है उसका इलाज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बर्डन अच्छा खासा, बड़ा लंबा और बड़ा लेस प्रॉमिसिंग है। मैंने जैसे शुरू में भी एक तस्करा किया था कि हम जहाँ नताइज की बात करते हैं वहाँ सर्वाइवल इंडेक्स जो है वो आज भी, बावजूद ये कि दुनिया में बहुत सारी एडवांसेस हो गई हैं, जो एडवांस पैथोलॉजी है, जो स्टेज 4 डिजीज़ है, उसका सर्वाइवल रेट आज भी बहुत कम है। और बदकिस्मती हमारी ये है, हमारे माशरे की ये है कि हमारे पास आने वाले 90% मरीज़ स्टेज 4 की हालत में ही आते हैं हमारे पास। जब बीमारी छोटी होती है तो वो कहीं इधर उधर लोकल प्रैक्टिशनर्स को दिखाते हैं। इसमें जनरल प्रैक्टिशनर्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर वो कोई सस्पिशियस एरिया देखें ओरल कैविटी में तो बराए मेहरबानी फौरन कंसर्न लोगों के पास उस पेशेंट को रेफर किया करें ताकि उसका बर वक्त और सही इलाज हो सके। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, आई एम सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दूसरी बात ये हो गई कि देखें, एक बात समझने की बहुत लाजमी ज़रूरत है कि हम दुनिया के जिस खित्ते में और जिस जियो डायनेमिक्स में हैं, हम अफोर्ड नहीं कर, एज अ सोसाइटी हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम कैंसर, ओरल कैंसर के मरीज़ों को इलाज मुहैया कर सकें जो एप्रोप्रिएट हो, दुनिया से मुताबिकत रखता हो, दुनिया में जिस तरह से काम हो रहा है उस तरह से। तो जब हम एज अ सोसाइटी एक इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमें प्रिवेंशन के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए। ठीक है, जो लोग इसका शिकार हैं उनका इलाज ज़रूर होना चाहिए, सेंटर्स बनने चाहिए, रियासत को ओन करना चाहिए ऐसे मरीज़ों को और उनको हर मुमकिन सहूलत पहुंचानी चाहिए। लेकिन फोकस इस बात के ऊपर हो कि नई आने वाली नस्ल जो है वो इन चीज़ों से बच सके ताकि हमारी सोसाइटी पे से ये बर्डन कम हो सके। मैं बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि जो अब ये ईसा लेबॉर्ट्री है वो भी आपको लेकर चल रही है, ये सारे मामलात हैं उसको आगे की तरफ भी बढ़ा रही है। सर, किस तरह से फिर लोगों को आगाही फराहम की जाएगी? देखिए, इसमें एक चीज़, इनकी बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हुए देखिए, हमारे यहाँ जो
गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर बर्डन ऑफ डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। वो सिर्फ कैंसर का इलाज नहीं करते बल्कि बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका वो इलाज करते हैं। तो ज़रूरत इस वक्त इसकी है कि डेडिकेटेड सेंटर्स हों जो कि कैंसर को ट्रीट करें, बिल्कुल सही। और उसमें वही डॉक्टर्स हों जो कि उनको ट्रीट करते हैं, उनका इसके अलावा कोई काम ना हो। इसका ठीक है ना। तो ईसा लैब हमें साथ लेके चलती है और बहुत सारी बीमारियों में वो हमारे साथ होती है, हमें गाइड भी करती है। आई एम सॉरी डॉक्टर शौकत, आपकी बात हो गई। ईसा लैब हमें डायग्नोस्टिक्स प्रोवाइड कर रही होती है समटाइम, जिसमें सिटी स्कैन की सहूलत है, बायोप्सी की सहूलत है। तो लेबॉर्ट्री का बैक एंड के ऊपर बड़ा रोल है। हम अपनी सर्जरी को प्लान करने के लिए इन्हिसार करते हैं उन लेबॉर्ट्री की फाइंडिंग्स के ऊपर। तो अगर अप्रोप्रिएट हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं तो हम अपनी सर्जरी को अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। तो तशखीसी मरहला जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और लेबॉर्ट्रीज का, अच्छे पैथोलॉजिस्ट का, अच्छे रेडियोलॉजिस्ट का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इस डिजीज में। मैं चाहूँगा फाइनल कमेंट कीजिए। कमेंट्स है कि इसमें जो डॉक्टर फरहान ईसा जो हैं, वो जो CEO हैं ईसा लैब्स के, उसमें हमें बहुत फैक्टर, अगर कोई पेशेंट जिसकी अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती तो उनको सब्सटेंशियल सब्सिडाइज्ड पैसों के ऊपर उनका वहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं। और आखिरी बात, ये इसको प्रिवेंट करना, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीज़, इसको प्रिवेंशन ही इसका एक वाहिद तरीका इलाज है जिस पे सबको मिलकर काम करना होगा। एक बार ये डिजीज़ हो जाए, इसका कोर्स बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा है, बहुत तकलीफ दे है। तो क्योंकि ये उन फैक्टर्स से हो रहा है जो कि प्रिवेंटेबल फैक्टर्स हैं, उन चीज़ों से हो रहा है, तो हम इसको रोका जा सकता है। उस पर सबको मिलकर काम करना होगा, एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट, एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, एज अ मीडिया पर्सन, सबको इस पर काम करना होगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। ठीक है जनाब, बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप जो हमारा पैनल है, वो जो गुफ्तगू की है आप लोगों ने, वो यकीनन हमारे जो देखने वाले हैं उनके बहुत काम आएगी। और वक्त ऐसा लगता है कि बहुत कलील था जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सारा वक्त भी होना चाहिए। लेकिन अभी जो भी डॉक्टर साहिबान ने जिक्र किया है उससे आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। ये याद रखिएगा कि वैसे तो आप पान छालिया गुटखा जो भी खाते हैं वो तो महंगा होता ही होगा, लेकिन इसका इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि खुदा न खास्ता अगर कोई मुंह के कैंसर में या इससे कैंसर में मुब्तला हो जाता है तो अपनी एहतियात करके अपने प्यारों का ख्याल आप खुद भी रख सकते हैं। मुझे वक़ारुल हसन को भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।